बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिलाखिर इमरान खान के दुश्मन भी ये बात मानने पर मजबूर कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त इमरान खान की मोहब्बत में डूब चुकी है और 31 बरस बाद भी एक बार फिर जब इमरान खान पाकिस्तान के लिए आज़ादी की जंग जीतने का एक और कप हासिल करने वाले हैं, लोग बड़ी तादाद में जोक दर जोक सड़कों पर हैं और मीरार पाकिस्तान में आज इमरान खान एक तारीखी खिताब करने जा रहे हैं। उसके ताज़ा तरीन तफसीलात, ताज़ा तरीन अपडेट्स इस वक्त चल क्या रहा है आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले सामने आने वाली कुछ बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स के कैसे इमरान खान की जान को खतरा है और GHQ की जानिब से इमरान खान को एक दावत दी गई है। 31 साल पहले 25 मार्च 1992 को जब मैं सिर्फ 16 बरस का था तो कप्तान ने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप क्रिकेट में कप जीता था। उस वक्त भी रमज़ानुल मुबारक का महीना था। उसके ऊपर बात करेंगे कि उसी याद को ताज़ा करने के लिए कैसे इस वक्त पूरा लाहौर मीनारे पाकिस्तान के जलसे के लिए सड़कों पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर दरख्वास्त भी दायर कर दी इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के खिलाफ जो गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जारी किया गया इंतखाबात रोकने के हवाले से। लेकिन इस पिटीशन के सामने आने से पहले ही एक बड़ा इस्तीफा सामने आ गया, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। कुछ दीगर बड़ी डेवलपमेंट्स, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने हसन नियाजी की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली है। और उसके बाद अगली डेवलपमेंट ये कि शाह महमूद कुरैशी का अहम तरीन बयान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यूसुफज़ा गिलानी के साथ जो कुछ हुआ वो शहबाज शरीफ के साथ हो सकता है अगर शहबाज शरीफ लाडले ना हुए। लाहौर में उन्होंने ये गुफ्तगू की मीडिया के साथ, इससे पहले अपने पार्टी कारकुनान से भी उन्होंने बात की कि PDM की हुकूमत पर लफ्ज़ जमहूरी किसी तरह से जचता नहीं है। और इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के जलसे को रोकने के लिए ना सिर्फ उन्होंने लाहौर सारा बंद कर रखा है बल्कि पूरा पंजाब भी बंद कर रखा है। लाहौर के गयूर अवाम से अपील करता हूं कि आज लाहौर की आजमाइश है और मुझे यकीन है कि लाहौर मायूस नहीं करेगा, क्योंकि मीनार पाकिस्तान वही जगह है जहां से पाकिस्तान ने आज़ादी का सफ़र शुरू किया था कायद आज़म की क़यादत में। और अब इस आज़ादी के हकीकी सफ़र में इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तानी कौम आगे बढ़ रही है। फिर तफसीलात आप तक पहुँचाना ज़रूरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब के इंतखाबात मुलतवी करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त बाकायदा तौर पर दायर कर दी गई। जनरल सेक्रेटरी पार्टी के असद उमर, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, स्पीकर KP असम्बली मुश्ताक गनी, PTI रहनुमाओं महमूद रशीद और अब्दुर्रहमान ने सुप्रीम कोर्ट में यह मुश्तरका दरख्वास्त दायर की। वफाक, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, वजारत पार्लिमानी अमूर, वजारत कानून और कैबिनेट को भी फरीक बनाया गया है। PTI ने अदालत उज़्मा से यह दरख्वास्त कर दी है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाए और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने आइनी मैंडेट और अदालत के फैसले से इनराफ किया। और दरख्वास्त में यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल के मुताबिक 30 अप्रैल को सूबे में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए भी तारीख का ऐलान करने की हदायत की जाए। और 23 मार्च को इस बात का ऐलान किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि वो इलेक्शन कमीशन के इस गैर आइनी और गैर कानूनी फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं। एक और बड़ी डेवलपमेंट कि जब PDM की जमातें या नून लीग इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से फैसला कर रही हैं, अब से थोड़ी देर पहले की खबर जनाब ये है कि पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का टिकटों की तकसीम के हवाले से इजलास हुआ और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर टिकटों की तकसीम के अमूर का उन्होंने जायज़ा लिया। यानी उस तरह से वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और इसी एंगल पर मैं पहले भी बात करता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी आइनी और कानूनी जंग लड़ने के साथ साथ इन तमाम पहलुओं को भी देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है एक शहरी की जानिब से, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है कि वो इस ज़ुमरे के अंदर आते हैं। उन्होंने तौहीन अदालत की है और जनाब उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। अब जनाब ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने से पहले हुकूमत को बड़ा झटका। अटारनी जनरल जो थे उनका इस्तीफ़ा सामने आ गया, बैरिस्टर शहजाद अता इलाही, और फिर उन्होंने इस बात की तरदीद भी कर दी जिसमें यह कहा गया कि उनसे ये इस्तीफ़ा लिया गया है।
انہوں نے یہ بتایا کہ یہ استعفیٰ انہوں نے خود دیا ہے۔ ان خبروں کو مسترد کرتے ہیں کہ انہیں مستعفی ہونے کے لیے کہا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 24 مارچ بروز جمعہ کو اپنے استعفے پر دستخط کیے، جسے اسی روز صدر کو ارسال کر دیا تھا۔ یہ بالکل غلط ہے کہ مجھے استعفیٰ دینے کے لیے کہا گیا۔ اصل میں جب میں نے سینئر حکومتی ارکان کو استعفیٰ دینے کے ارادے سے آگاہ کیا تو مجھے کہا گیا کہ میں استعفیٰ صدر کو ارسال کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دوں، اور ان کی درخواست پر میں نے اپنا استعفیٰ ایک سینئر وزیر کے حوالے کر دیا۔ حکومت اپنی صورت کے مطابق اسے صدر کو ارسال کر سکتی ہے، لیکن کچھ رپورٹرز اور میڈیا چینل کی جانب سے حقائق توڑ مروڑ کر پیش کیے گئے کہ شاید مجھ سے کوئی استعفیٰ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ تاہم ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو استعفیٰ سامنے آیا ہے صرف اور صرف اسی صورت میں سامنے آیا ہے کیونکہ جب آئینی قانونی معاملات کے اوپر غور کیا گیا تھا، اعظم نذیر تارڑ اور عطا اللہ تارڑ اور ملک احمد خان نے اس بحث میں حصہ لیا تھا، لیکن اٹارنی جنرل کی غیر حاضری وہاں پر جو ہے وہ نمایاں تھی، اور کیونکہ اچھا تعلق ان کا نہیں سمجھا جا رہا تھا حکومت کو، اور اس کے بعد مشکل میں ڈال دیا تھا انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہ وہ اس مشکل غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر دفاع کریں، جس کے تحت آئین اور قانون کو رونتے ہوئے پنجاب کے اندر انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جو کہ موجودہ اٹارنی جنرل کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ پھر ایک اور ڈیولپمنٹ جناب، مینار پاکستان جلسے کی جانب بڑھنے سے پہلے اور عمران خان کو دی گئی دعوت کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے کہ لاہور میں عمران خان انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے، 3 مقدمات میں ان کی عبوری ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی۔ اور جناب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پورے ملک میں کنٹینر لگا کر مقبوضہ کشمیر بنا دیا گیا ہے، اپنی آنکھوں سے آج دیکھیں گے، آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عوام بھرپور انداز میں نکلے گی۔ کچھ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، جو قوم بڑے فخر سے آزاد ہوئی تھی انہوں نے اس کی آزادی کو ختم کر دیا ہے، ہمارے لوگوں کو اٹھا کر یہ ٹارچر کر رہے ہیں، یہ جو بھی حربے استعمال کر رہے ہیں، آج پوری قوم کے سامنے ان کو جواب دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر عمران خان کی درخواست پر جج اعجاز بوٹر نے سماعت کی۔ دوران سماعت عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان عدالت کے سامنے موجود ہیں۔ جج نے ہدایت دی کہ عدالتی عملہ عمران خان کی حاضری کا پروسیجر مکمل کرے، پھر عمران خان کو 1 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیتے ان کی ضمانت 4 اپریل تک منظور کر لی گئی، اور پولیس کو عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا گیا۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ جج نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ہدایت کی کہ آپ نے کسی بھی تاریخ پر غیر حاضر نہیں ہونا اور آپ شامل تفتیش ہوں۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ آئندہ اتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیس نہیں سنوں گا۔ اس سے پہلے عمران خان لاہور میں درج 3 مقدمات میں ضمانت کے لیے انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا، اور بیرسٹر سلمان صفدر نے ان کی جانب سے یہ درخواستیں دائر کی تھیں، اور عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں، لیکن پولیس کی جانب سے گرفتاری کا خدشہ ہے، اور عدالت تینوں مقدمات میں عبوری ضمانت منظور کر کے پولیس کو گرفتاری سے روکے، جس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا۔ حماد اظہر ایک بار پھر کھل کر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور بالکل ٹھیک خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیوں میں جو ملوث ہر افسر ہے اس سے حساب لیا جائے گا، ڈیفینیٹلی، کیونکہ کورٹ بھی فیصلے کر رہی ہے، تمام تر چیزیں بھی لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کارروائیاں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کی جا رہی ہیں۔ درست انہوں نے بات کی کہ ہر افسر سے ساری عمر حساب لیا جائے گا۔ ہمارے پاس ہر افسر کی، آئی جی سے لے کے اسلام سپاہی تک، ہر افسر کی تفصیل موجود ہے، ان کے خلاف مقدمات چلائے جائیں گے۔ ہمارے 1000 سے زائد کارکن لاپتہ ہیں، جس نے بھی آئین توڑا سب کو حساب دینا ہوگا۔ اور لیکن اس خبر کو جنگ جیو گروپ، وڈے اینکروں، ویلے کارب نگاروں اور ملازم صحافیوں نے کچھ اور طرح سے پورٹرے کیا، اور انہوں نے اس قسم کا جملہ استعمال کیا کہ حماد اظہر کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے۔ اب آپ یہ ان کی نفسیات کا اور ان کی صحافت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ اسد کیسر نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر تشدد کے معاملے پر عالمی تنظیموں کو خط لکھ دیا ہے اور ان سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ یورپی یونین، امریکی ایوان نمائندگان، ہاؤس آف لارڈز، انسانی حقوق کی تنظیموں کو، اور انہوں نے خطوط میں عمران خان، ارکان پارلیمنٹ اور پی ٹی آئی کے کارکنان پر تشدد کا جو کیا جا رہا ہے اس کا نوٹس جو ہے وہ لینے کی اپیل کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ بطور اسپیکر پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں علم میں لانا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں نگران حکومتیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہیں۔ عمران خان کو سیاست سے نکالنے کے لیے جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم کے گھر پر متعدد حملے اور کارکنان پر تشدد کیا گیا، اور پی ٹی آئی کو غیر آئینی طور پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
صحافی ارشد شریف کو قتل کیا گیا، ان کی والدہ کو انصاف نہیں ملا، پی ٹی آئی کارکن ذلِ شاہ کو پنجاب پولیس حراست کے دوران تشدد سے قتل کیا گیا، پی ڈی ایم اعلیٰ عدلیہ پر جعلی آڈیو ویڈیو کے ذریعے بلیک میلنگ حملے کر چکی ہے، اور الیکشن کمیشن نے غیر آئینی طور پر 2 صوبوں میں انتخابات ملتوی کر دیے ہیں، وزیراعظم کی بھتیجی مریم نواز نے سیاسی ورکرز کو تعصب اور نسل پرستانہ قرار دیا، پاکستانی عوام کی سیاسی نسل کشی جمہوریت کی دبائی کو روکنے میں آپ کردار ادا کریں، یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے اسد کیسر کی جانب سے یہ جو مراسلہ لکھا گیا ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کے اثرات آئندہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر جناب جو ہے وہ سیکیورٹی تھریٹ کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت کی جانب سے تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا، کہا گیا کہ مینار پاکستان پر پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے، اور عوام کو ڈرانے کے لیے، عمران خان کو ڈرانے کے لیے انہوں نے کہا کہ دہشت گرد دھماکہ خیز مواد کے ساتھ لاہور پہنچ گئے ہیں اور جلسے جلوس کو یا سیکیورٹی اداروں کو جو ہے وہ نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور اسی دوران پھر سراج الحق جماعت اسلامی جو کہ ہمیشہ سے جی ایچ کیو کی بی ٹیم سمجھی جاتی رہی، اسٹیبلشمنٹ کے خاصی قریب رہی گزشتہ 75 برسوں میں، سراج الحق صاحب کی جانب سے ایک اہم ترین سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور لوگ کچھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کیا اس سٹیٹمنٹ کو جی ایچ کیو کی سٹیٹمنٹ سمجھا جائے یا جی ایچ کیو کی دعوت سمجھا جائے۔ انہوں نے عمران خان کو جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورہ میں قیام کی دعوت دی ہے۔ کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا؟ سراج الحق نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو وہ منصورہ آ جائیں۔ الیکشن کمیشن نے ملک کو آئینی بحران میں مبتلا کر دیا ہے، الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کا کوئی حکم نہ مانا گیا تو یہ آئین سے بغاوت ہوگی۔ خیر یہ بات سراج الحق صاحب نے ٹھیک کی۔ پھر انہوں نے منصورہ لاہور میں جو پریس کانفرنس کی، اس میں کہا کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہوش کے ناخن لیں، ملک مارشل لا کی طرف بڑھ رہا ہے، قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان اسمبلیاں توڑ کر ایک ہی دن انتخابات کرائے جائیں۔ یہ اہم ڈیولپمنٹ، اہم سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے ایسا پہلے نہیں کہا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کے مینار پاکستان کے جلسے میں رکاوٹیں بھی نہ کھڑی کی جائیں، ملک میں موت سستی، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، 1.5 لاکھ افراد پاکستان میں ڈپریشن کے مریض بن چکے ہیں۔ اور پھر سراج الحق نے کہا کہ عمران خان زمان پاک میں اگر خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں تو وہ انہیں منصورہ میں قیام کی دعوت دیتے ہیں۔ اب اس کے اوپر لوگ بات بھی کر رہے ہیں کہ اس دعوت کو کیا جی ایچ کیو کی دعوت سمجھا جائے، اور آج جو سراج الحق نے کھل کے باتیں کی ہیں کہ جلسہ نہ روکیں، ایک ہی دن انتخابات نہ جو ہے وہ آپ کرائیں، اس کا کیا مطلب ہے، یہ پیغام کہاں سے عمران خان کو دیا جا رہا ہے؟ دوسری جانب عمران خان کا یہ جلسہ، شاندار تاریخی جلسہ، 25 مارچ 1992 پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا، آپ کے ذہن میں بھی وہ یادیں ہوں گی، رمضان کا مہینہ تھا، میں اس وقت 16 برس کا تھا، آج میں 47 برس کا ہوں، 31 برس اس معاملے کو گزر چکے، اس بات کو، اس ورلڈ کپ کو 31 برس بعد آج ایک بار پھر پاکستانی عوام کی حقیقی آزادی کا ورلڈ کپ جیتنے کے لیے عمران خان میدان میں ہیں اور مخالفین کو شکست دیں گے۔ لیکن مینار پاکستان کر پی ٹی آئی کا جلسہ روکنے کے لیے لاہور کی سڑکیں بند کر دی گئی ہیں، میٹرو جو ہے وہ اس کو محدود کر دیا گیا، داخلی خارجی راستوں پر کنٹینر، راوی پل اور ریلوے اسٹیشن سے مینار پاکستان جانے والے راستے بند، شاہ عالم مارکیٹ میں بھی کنٹینر ہی کنٹینر، سگیاں پل، انجینئرنگ یونیورسٹی روڈ کے راستے بند، شاہدرہ، راوی ٹول پلازا، بتی چوک، مینار پاکستان تمام راستے بند، اور نیازی چوک، دہلی دروازہ اور دوموریا پل کو بھی بند کر دیا گیا۔ اب دیکھیں اس کے باوجود عوام بڑی تعداد میں انشاءاللہ تعالی وہاں پر پہنچ رہے ہیں، یعنی یہ حرکتیں اس پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے اپنائی جا رہی ہیں، اور میٹرو بس کا روٹ مختصر کر دیا گیا، گجو متا سے جو ہے وہ ایم اے کالج تک اس کو جو ہے وہ چلانے کی اجازت دی گئی ہے، اور ضلعی انتظامیہ نے ایک طرف تو جو ہے وہ جلسے کی اجازت دے رکھی ہے، دوسری طرف رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ پولیس نے کریک ڈاؤن کیا مینار پاکستان جلسے سے پہلے، اور صرف رحیم یار خان سے 50 سے زائد کارکنان، ملتان میں تقریباً 30 کے قریب کارکنان، لودھراں اور بھکر سے بڑی تعداد میں کارکنان، پورے پنجاب سے سینکڑوں کی تعداد میں متعدد کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ سیالکوٹ میں عثمان ڈار کے گھر پر چھاپہ مارا تھا، وہ گھر کے اندر موجود نہیں تھی۔ اسی طرح سے راولپنڈی، سیالکوٹ، قصور، گوجرانوالا، فیصل آباد، ساؤتھ پنجاب کے ضلع جتنے بھی ہیں، تمام جگہ پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے اور کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اور دوسری جانب عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست بھی دائر کر دی کہ عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے، سابق وزیر اعظم ہیں وہ پاکستان کے، اور اس حیثیت سے یہ ان کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے لیکن سیکیورٹی نہیں دی جا رہی، سیکیورٹی فراہم نہ کرنا آئین اور انسانی بنیادی حقوق کے منافی ہے، اور کیوں اس سے پہلے عمران خان سپریم کورٹ میں بھی یہ بات جو ہے وہ واضح کر چکے ہیں کہ ان کو شہباز شریف اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے جان کا خطرہ ہے۔ پھر پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان کی جانب سے دھمکیاں میز گفتگو کہ اب عمران خان کی گرفتاری مانی نہیں رکھتی،
بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اب اس بہت کچھ سے کیا مراد ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ایمرجنسی لگ سکتی ہے، نگران سیٹ اپ بڑھ سکتا ہے، کچھ وقت کے لیے نیوٹرل حکومت آ سکتی ہے، اور الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں حالات بتا رہے ہیں حکومت کے پاس فنڈ نہیں ہے، انتخابات کرانا مشکل ہوگا، اور پھر کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہ ہو۔ اب اسی جانب عمران خان نے بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ پاکستان کو الیکشن نہ کروا کے کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف جناب تھریٹ الرٹ کے باوجود بڑی تعداد میں عوام مینار پاکستان کی طرف بڑھتے ہوئے جھوٹ بول رہے نگران وزیر اطلاعات کہ ہم نے کوئی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی، جلسوں میں جانے سے نہیں روکا، اجازت دے رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود طرح طرح کی رکاوٹیں لگا کر روک رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں عمران خان کی تقریر انشاءاللہ تعالی ہو چکی ہوگی، اس میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عمران خان نے کیا پلان اناؤنس کیا اور کتنی بڑی تعداد میں پاکستانی عوام نے اس جلسے کے اندر شرکت کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔